خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقولی ایمان اگر آوتم رکھتی ورقبول منو دست دامان یاد رسول شہمان سلطان دی سید احمد کبیر مدد کیا غوث اعظم مقبول جہانیاں دستگی وصلی اللہ علیہ وسلم نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا سوف يعطيك ربك فترضى سبحان الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل سب مبارکباد ہیں مدرسے کے اراکین اور وہ نوجوان جن کی کاوشوں سے آج ہمیں اس مبارک محفل میں حاضری کی سعادت ملی. مجھ سے بیشتر آپ حضرات نعتوں منقبت سے نصیب ہو رہے تھے. آئیے اہل سنت والجماعت کے دستور کے مطابق گنبد رسول کی جانب سبحان اللہ لو لگا کر شہید دینے والے داتا و آقا سبز گنبد کے مکی امانت الہی کے حمی سند انبیاء و مرسلین تفسیر قرآن مبین طٰہٰ و یاسین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین جان عالمین حضور رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری گوہر پاک میں انتہائی خلوص کے ساتھ ہدیہ درود پیش کریں. آواز بلند پڑھیں اللہم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جن کے لبوں پہ سجے ہوتے ہیں درودوں کے موتی یہ رہنے تو پیچھے والے والے بس یہ اس کو رہنے. جن کے لبوں پہ سجے ہوتے ہیں درودوں کے موتی کو تو سرکار مدینے بلاتے ہیں. پھر محبت کے ساتھ ہری درود نبی اور آل نبی پر اللہم صلی صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام الشریعت و طریقت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان یوں عرض کرتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا سبحان اللہ اور یہی صراط مستقیم ہے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا کہہ سکے جو یہ سراغ وہ کیا کہہ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے.
इसी से लगी ये बात नज़्मी फतेहपुरी कहते हैं, और इतना कि तुम्हारी आंखों का सुरमा हो जाऊं, और इतना कि तुम्हारी आंखों का सुरमा हो जाऊं, आंखें आंसू बने और मैं दरिया हो जाऊं। और इतना कि तुम्हारी आंखों का सुरमा हो जाए, आंखें आंसू बने और मैं दरिया बन जाओ। हक है, सुभान अल्लाह। या नबी, मेरे सीने पे तुम्हारे चाहने वाले गुजरे। या नबी, मेरे सीने से तुम्हारे चाहने वाले गुजरे। या नबी, मैं तुम्हारे शहर का रास्ता हो जाऊं। या नबी, मैं तुम्हारे शहर का रास्ता हो जाऊं। माँ ने बचपन में रटाया था मुझे मोहम्मद का सबक। माँ ने बचपन में रटाया था मुझे मोहम्मद का सबक। ये सबक याद रहे और मैं बूढ़ा हो जाऊं। सबक याद रहे और मैं जवाब नहीं सुना। और इसी से लगी हुई बात दानिश लखनवी कहते हैं। सुनिए, बोलाना आज के शेर का जवाब दे रहा हूं। आपका जवाब नहीं, वो यूं कहते हैं, वो क्या जहां है जहां सब जहां उतरते हैं। वो क्या जहां है जहां सब जहां उतरते हैं। वो क्या जमी है जहां आसमान उतरते हैं। वो क्या जमी है बड़ी मोहब्बत से आसमान। और नूर शादानी इंदौरी कहते हैं, जवाब नहीं है। बोले मोहब्बत से आप मूड बनाएंगे तो समरूल हक बात। और सैयद गरम होता है तो खुदा का वो कहते हैं, नहीं मारो सब की ख्वाहिश, न ख्याले सरवरी है। नहीं मारो सब की ख्वाहिश, न ख्याले सरवरी है। अबे मुस्तफा रहे सलामत, यही मेरी जिंदगी है। अबे मुस्तफा रहे सलामत, यही मेरी जिंदगी है। बात को सिर्फ नाथ खानों का ख्याल नहीं है, मुकर्रर का देखा। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। न मानो सर की ख्वाहिश, न ख्याले सरवरी है। सुभान अल्लाह। अब बैठ जाओ, उधर बैठक नहीं करें, तो जहन में जो बात आती निकल जाए। मुसाफा बात में होता ही है ना। बेशक क्या बात। न ख्याले सरवरी है, न मानो सर की ख्वाहिश, न ख्याले सरवरी है। नबी मुस्तफा रहे सलामत, यही मेरी जिंदगी है। मेरी जिंदगी का मकसद मेरे खुदा यही है। मेरी जिंदगी का मकसद मेरे खुदा यही है। मरूं वहीं पे जाकर जहां रोज़ाए नबी है।
हजरात, मोहब्बत की दो किस्में। मैं जिस एतबार से, जिस नोयत से अर्ज कर रहा हूं, वरना मोहब्बत की कई किस्में होती हैं। बहुत संजीदगी के साथ गुफ्तगू सुनेंगे आप। सुभान अल्लाह। एक मोहब्बत नबी की उम्मत के साथ, और दूसरी मोहब्बत उम्मत की नबी के साथ। ये दोनों मोहब्बत, हम पहले नबी की मोहब्बत समझ लें, सुभान अल्लाह। फिर हमारी मोहब्बत का इम्तिहान लेंगे। नबी की मोहब्बत उम्मत के साथ जो वाबस्ता रही है, अल्लामा ज़हाबी अल्लामा शाहरानी, हज़रत अल्लामा हजर मक्की और कई इमामों ने एक कौल नकल फरमाया। वो ये फरमाते हैं कि नबी की पूरी जिंदगी, जो 63 साल जिंदगी है, पूरी जिंदगी हमारे नबी ने दो काम नहीं छोड़े। कितने काम? बोले दो काम। अब वो दो काम क्या है? तो ये तमाम अहले सुन्नत के इमाम फरमाते हैं कि नबी ने एक तो खुदा का सजदा नहीं छोड़ा। क्या नहीं छोड़ा? खुदा का सजदा नहीं छोड़ा, और एक अपनी गुनाहगार उम्मत को नहीं छोड़ा। क्या नहीं छोड़ा? अपनी गुनाहगार उम्मत को नहीं छोड़ा। अगर हम इससे आगे की जिंदगी बात करें तो ये बात जाहिर होती है कि हम जो रब को सजदा करते हैं, ये सजदा करना हमारे नबी की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? बोलिए, हमारे नबी की सुन्नत। मगर हम सजदा कब से करने लगे? दुनिया में आने के बाद? उससे पहले कोई नहीं करता। मगर नबी तुम्हारी अजमतों को सलाम, अभी आए नहीं हैं और खुदा को सजदा कर। क्या किया? बोलिए, खुदा को सजदा किया। जब नबी ने खुदा को सजदा फरमाया तो रब ने अपने महबूब से कहा, महबूब, इस सजदे का बदला, इसका सिला, इसकी उजरत चाहते हो? तो नबी फरमाते हैं कि मैं आलम नूर में था, मैंने अपने रब से कहा, मौला, दुनिया में जिस कौम का तू मुझे नबी बनाकर भेजने वाला, जिस कौम का हादी बनाकर भेजने वाला है, जिस उम्मती का नबी बनाकर भेजने वाला है, मौला वो उम्मत गुनाहगार हो, इस्याशार हो, गुनाहों के दलदल में फंसी हुई होगी। मौला अगर इस सजदे का सिरा देना चाहता है तो तेरी बारगाह में ये गुजारिश है, इस सजदे के बदले में उस मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा दे। अब वो सजदा कितना तवील था, वो रिवायत आपने बार बार सुनी है, मैं इशारा करके गुजर रहा हूं। ये तो आलम नूर में नबी ने सजदा किया।
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سرکار دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آمنہ خاتون جو آپ کی والدہ محترمہ وہ فرماتی ہیں کہ میرے سینہ میں نور سے جیسے ہی زمین پر آپ جلوہ گر ہوئے تو جلوہ گر ہوتے ہی آپ نے رب کو سجدہ اب اس کے شرائط ہے وہ تفصیل ہے وہ اس میں نہیں جا رہا. نبی نے سجدہ کیا تو حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ میں قریب ہو کر سننے لگی کہ سجدے میں کیا کہہ رہا ہے. حضرت آمنہ خود فرماتی ہے اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے اس وقت میں بچے کے حالات کو ماں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے چاہا سنوں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ نبی سجدے میں خدا کی حمد کی اور حمد کے ساتھ یوں کہتے ہیں رب حبلی دیکھیے یہ نبی کی محبت. آتے ہی خدا کو سجدہ کیا اور ہم گناہگاروں کو وہی نا ہم گناہگاروں کو یاد کیا. دیکھیے امم سابقہ میں پچھلے جو انبیاء کرام گزرے ان کی جو امتیں تھیں جب ان کو عبادت کا وقت ہوتا تھا تو جہاں چاہتے تھے وہاں عبادت نہیں کرتے تھے. عبادت کا ایک مخصوص خطہ ہوتا تھا ایک جگہ ہوتی تھی وہاں جانے کے بعد وہ عبادت کرتے تھے جیسے اللہ کے گھر میں ہم لوگ آتے ہیں. مگر جب نبی نے اپنے قدم ناز سے زمین کو سرفراز فرمایا تو رب نے فرمایا محبوب یہ تیرے قدم کی برکت ہے اب میں نے پوری روئے زمین کو پاس کر دیا ہے. اب آپ کی امتی کو صرف اپنے میرے گھر میں ہی آنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں وقت ہو مصلی بچھا لے سجدہ کر لے میں قبول کر لوں. قدم رکھتے ہی زمین پاک ہو گئی اور ایک جملہ کہ تو اتنا پاک ہوئی اتنا پاک ہوئی کہ اگر پانی نہ ملے تو اسی زمین سے تیمم کر لے اور سجدہ کر لے اللہ قبول فرما لے. محبوب کا صدقہ ہے. بڑی محبت سے آج لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم ملک کے وفادار نہیں ہو. میں کہتا ہوں ہم جیسا کوئی وفادار کون ہوگا کہ پانچوں وقت اسی مٹی پر خدا کو سجدہ کرتے ہیں اور ہماری محبت کا یہ عالم ہے پانی نہیں ملتا تو اسی کو لگا کر خدا کا سجدہ کر لیتے ہیں. ہم جیسا وفادار کون ہوگا. پھر بھی یہ گلا کہ ہم وفادار نہیں ہم وفادار نہیں دلدار نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں. تو جائیداد کی وجہ سے نہیں سیم و زر کی وجہ سے نہیں یہاں ہمارے بنگلے اور کوٹھی ہیں اس بنیاد پر نہیں کسی اور کی بنیاد پر نہیں. یہ ملک اتنا مبارک ہے یہ ملک اتنا مقدس ہے. سب سے پہلے اسی ملک پر ایک نبی کا قدم لگا. اس لیے تو ڈاکٹر اقبال نے پکار کر کہا سارے جہاں سے اچھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہمارے ملک کے اتنے وفادار ہیں کہ ملک کی آزادی کا دن بھی مناتے ہیں اور نبی کے آنے کی میلاد کا دن بھی مناتے ہیں.
اچھے بہت اچھے. کیوں؟ سبحان اللہ. اس لیے کہ ہمارے نبی نے حکم دیا ہے جہاں رہو وہاں کی مٹی سے محبت کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی کی میلاد مناتے ہیں. پوری دنیا ظلم و ستم سے آزاد ہوئی اس لیے نبی کی میلاد مناتے ہیں. اور ہم ہمارے ملک کی آزادی کی وہ دن اس لیے مناتے ہیں کہ اس تاریخ میں ہمارا ملک آزاد ہوا ہے. سبحان اللہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی پیدائش کے موقع پر تم آزادی مناتے ہو, خوشی مناتے ہو, وجہ کیا؟ اس لیے کہ جس نبی کی یاد میں میلاد مناتے ہیں اسی نبی نے کہا اپنے ملک سے وفاداری کرو, اپنے ملک سے وفاداری کرو. میں تاریخ کے آئینے میں بول رہا ہوں کہ جو نبی کا سچا غلام ہے وہ آتنکواد نہیں ہوتا, آتنکواد نہیں ہوتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم بم اور بارود والے نہیں ہیں, ہم تو نبی کی میلاد والے ہیں. ہم تو نبی کے میلاد والے. بولیے نبی کی. اور جو میلاد والا ہوتا ہے وہ بم بارود والا نہیں ہوتا. ہمارا ملک اتنا اچھا ہے. خانے کعبہ کا جو پرنالہ ہے, خانے کعبہ کا جو دروازہ ہے, یہ دروازہ اسی سمت ہے. ہمارا ملک ہے. اور آگے بڑھے. ہمارے نبی نے منور میں جہاں آرام فرما ہے سبز گنبد کے نیچے, ہمارے سرکار کے قدم شریف ہیں جس سمت ہیں اسی سمت میں ہندوستان ہے. مگر اس کے باوجود ہم اس ملک سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ سنو میرے صحابہ, ہندوستان کی طرف سے مجھے محبت کی خوشبو آ رہی ہے. خوشبو آ رہی ہے, محبت کی خوشبو آ رہی ہے. آپ جتنے بھی ممالک میں چلے جائیں, جتنی وفاداری کی مہک ہندوستان سے آتی ہے کئی اور ملکوں سے نہیں آتی. حقیقت بتا رہا ہوں. تو ہمارے نبی نے سجدہ کیا کس کا؟ بولیے نا, بولو واپس سے. خدا کا سجدہ کیا. اور یاد کس کی؟ ہم گناہگار امت کیا. دیکھیے آدمی جب بلندی پر جاتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے نیتا جب کرسی مل جائے, بتاؤ آپ کے پاس آتے ہیں؟ بولیے. ایسے جاتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ آیا. بولیے نا. ایک نیتا ایک بستی میں چلے گئے, انہوں نے ایک بڑھیا سے پوچھا کہ یہ گندگی کیسی؟ تو وہ کہا کہ جس کو ووٹ دیا اس کا ابھی تک پتا نہیں ہے. ارے بولیے. بلندی ملنے کے بعد آدمی چھوٹے کو بھول جاتا ہے, مگر نبی تمہاری عظمتوں کو بلندیاں جسے سلام کرے اسے نبی کہتا ہے. جسے سلام کرے اسے نبی کہتا ہے. سلام کرے اسے نبی کہتے ہیں. کائنات کے ہر مخلوق جسے سلام کرے اسے نبی کہتے ہیں. کعبہ جسے سلام کرے اسے نبی کہتے ہیں. خود اپنے کعبہ جسے سلام کرے اسے نبی کہتے ہیں. اس لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مصطفیٰ کا میرا شامِ بز میں ہدایت دیکھو ہمارے نبی کی شان. ہمارے نبی معراج میں گئے. بولیے نا, کہاں گئے نبی؟ معراج میں گئے. اب وہاں کیا باتیں وہ صرف مقصد والی بات بتا رہا ہوں. رب نے ارشاد فرمایا محبوب آئے میرے پاس, کیا تحفہ لایا. جب محبوب محب سے ملتا ہے تو تحفہ لے کر آتا ہے. آپ کیا لے کر آئے؟ تو ہمارے نبی نے عرض کیا مولا
تیری بارگاہ میں عاجزی لے کر بولے تیری بارگاہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں، اور اے مولا میری گناہ گار امت کے گناہ ساتھ لایا ہوں، گناہ بخش دے۔ میں اپنے گناہ گار امت کا درد لے کر آیا ہوں، مولا گناہ کو بخش دے۔ رب نے ارشاد فرمایا محبوب جیسی تیری مرضی، جیسے تیری مرضی، کیوں کہ محبوب کی مرضی ہی خدا کی مرضی ہے۔ محبوب کی مرضی ہی خدا کی مرضی ہے۔ محبت سے باہر کس کی مرضی ہے؟ خدا کی مرضی ہے، خدا کی مرضی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خدا کو سجدہ کیا، ہمیں اور محبت سے ہمیں نہیں بولا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی گناہ گار امت کو یاد رکھتے، گناہ گار امت کو یاد رکھتے۔ میں بہت باریکی سے آپ کو آگے لے جا رہا ہوں۔ دنیا سے سب کو جانا، بولیے دنیا سے سب کو جانا، سب کو جانا۔ کسی عاشق نے کہا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں بس وہیں لوٹ کر جانا ہے، جہاں سے ہم آئے ہیں بس وہیں لوٹ کر جانا ہے۔ موت تو رب کی مرضی ہے، مرض ایک بہانہ ہے۔ موت تو رب کی مرضی ہے، بس مرض بس ایک بہانہ ہے، مرض بس ایک بہانہ ہے۔ یہ قانون ہمارے نبی پر سے بھی گزرا، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کا فرشتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ رب نے ارشاد فرمایا جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، پہلے محبوب کو سلام کرنا، پھر محبوب سے اجازت لینا، اس کام کے لیے آیا ہوں۔ اگر محبوب کہیں تو ورنہ واپس آ جاؤ۔ اب صوفیہ کی زبان سنیے، انشاءاللہ ایمان میں تازگی پیدا ہو۔ اب جانا ہے نبی کے دروازے پر، کس کی ہمت، کس کی ہمت؟ جو اسی لیے کہ سرکار اس سر نبوت پر آرام فرما ہے۔ حضرت جبریل امی آئے، حضرت میکائیل آئے، جبریل سرانے پہ کھڑے ہو گئے، حضرت میکائیل پائٹے کی طرف، قدمِ شریفین کی طرف، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے۔ حضرت جبریل امی کہتے ہیں حضرت میکائیل سے سوئے ہوئے کے فضائل بیان کرو، سوئے ہوئے کے فضائل بیان کرو۔ تو حضرت میکائیل حضرت جبرائیل سے کہتے ہیں یہ تو سوئے ہیں، فضائل کیا بیان کریں؟ ارے بولے یہ تو سوئے فضائل کیا بیان کریں؟ یہ وہ میکائیل ہیں، پوری دنیا کا رزق ان کے ہاتھ میں، یہ اس نعمت پر معمور ہیں، اور پوری دنیا جتنی بھی مخلوقات ہے وہ اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح، کھانے کی طرح دیکھتے ہیں۔ اتنا بڑا فرشتہ مگر مقام نبی کو نہ جان سکا، کیا بات ہے، مقام نبی کو نہ جان سکا۔ تو جبریل امین نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تمہیں معلوم نہیں یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، یہ سوئے تو ہیں، یہ سوئے تو ہیں، آنکھیں بند ہیں، دل بیدار ہے، آنکھیں بند ہیں، دل بیدار ہے، آنکھیں بند ہیں، دل بیدار ہے۔ اب جملہ کہہ دوں عقیدت کا، اپنے عقیدے کو سماؤ۔ جب نبی کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں تو کل کو دیکھتے ہیں، آنکھیں کھلی رہیں تو کل کو دیکھتے ہیں۔
یہ تو سوئے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے کے فضائل کیا بیان کریں؟ جبریل امین نے کہا یہ اللہ کے نبی ہیں، آنکھیں بند ہے، دل بیدار ہے، فضائل بیان کریں۔ واہ واہ واہ، اب یہیں پر شہادت لے کر آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضرت بلال نے اذان کی، نماز فجر کی، سرکار نے نماز فجر کی سنت ادا کی۔ کیا ادا کی؟ سنت 4 کے 2 بولیے نا، 2 ہے نا، 4 تو نہیں پڑھتے نا، نہیں تو کبھی کبھی نیند میں آ کے 4 پڑھنے لگ جائیں، ایسا تو نہیں ہے نا؟ ہاں تو نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی سرکار نے سنت ادا کی، واپس آئے، بستر انور پر لیٹ گئے، میں دیکھ رہا ہوں یہاں تک کہ خراٹے کی آواز آنے لگی۔ واہ واہ واہ۔ جب جماعت کا وقت ہوا تو جو حضرت بلال آئے اور آنے کے بعد کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یہ اللہ کے پیارے نبی، جماعت کا وقت ہو گیا۔ ہمارے نبی اسی حالت میں اٹھے، مصلی امامت پر آئے، وہ صحابہ کو نماز پڑھائی، نماز پڑھائی، نماز کے بعد فارغ ہو گئے، حجرہ عائشہ میں گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے میرے آقا یہ اعجاز نبوت سمجھ میں نہیں، اعجاز نبوت سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضرت ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور جو نبی ہوتا ہے وہ انسانی کھوپڑی میں نہیں آتا، اس لیے نبی کو انسانی کھوپڑی میں لانے کی کوشش نہ کرو۔ واہ واہ واہ، نبی کو مانو، نبی کو مان، واہ واہ واہ، انسانی کھوپڑی میں نبی نہیں آتے۔ واہ واہ واہ۔ فرمایا عائشہ کیا بات ہے؟ کہ سرکار آپ نے تو کہا ہے نیند آنے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے، جی جی، واہ واہ واہ۔ سرکار قانون آپ کا ہے، بتایا ہوا آپ کا ہے، آپ ہی نے صحابہ کو درس دیا اور میں نے خود سنا ہے۔ واہ واہ واہ۔ ارشاد فرماتے ہیں عائشہ تمہیں معلوم نہیں میں اللہ کا نبی ہوں، آنکھیں بند رہتی ہیں، دل میں کہاں آنکھیں بند رہتی ہیں، دل رہتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اب آئیے سبحان اللہ۔ دونوں فرشتے تو حضرت میکائیل نے کہا، حضرت جبریل نے کہا نہیں فضائل بیان کرو، تو کہنے لگے جبریل ایک مکان ہے، دیکھو نبی کی تعریف ہو گئی، کیا بات، ایک مکان ہے مکان ہے، واہ واہ واہ۔ اس میں خوبصورت دسترخوان ہے، سید و اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آسماں خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، اور اس دسترخوان پر نعمتیں چنی ہوئی ہے۔ تو حضرت جبریل فرماتے تھوڑا کھول کر بیان کرو، مکان سے مراد کیا، دسترخوان سے مراد کیا، نعمت سے مراد کیا؟ تو کہنے لگے اے رسول ملائکہ سنیے، مکان سے مراد جنت ہے، مکان سے مراد جنت ہے، دسترخوان سے مراد یہ لیٹنے والے کا دسترخوان ہے، اور نعمتوں سے مراد جنت کی نعمتیں ہیں۔ تو پھر جبریل امین سے کہا ہے جبریل سنو، جنت کی نعمتیں اسی کو دی جائے گی جو اس لیٹنے والے کے قدموں سے لگا، اسی لیے تو کسی عاشق نے کہا ہے جہاں ان کا نقشے کفے پا ہوتا ہے، جہاں بھی ان کا نقشے کفے پا ہوتا ہے اسی پر لکھا منزل کا پتہ ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب ہیں ایسے محبوب، یہ اگر چاہیں تو قبلہ بھی نیا ہوتا ہے، قبلہ بھی نیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے نبی جب معراج میں گئے تو سدرا پہ جاتے جبریل امیر رک گئے، وہ تو
حضرت میکائیل کی بات بتائی، اب جبریل کے سنیں۔ کیا بات، سدرا پہ جا کر کہا میرے آقا اس سے آگے میں نہیں بڑھوں گا۔ سوال و جواب آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں، آپ اتنا یہ سنیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تو کہا سرکار ایک مرتبہ میں نے 2 فر مدینے میں پھیلائے تھے۔ کتنے پر؟ 2 پر۔ پر کتنے ہیں؟ 600۔ کتنے پر ہیں؟ 600۔ جبریل امین کے کتنے ہیں؟ 600 پر ہیں۔ پھیلائے تھے کتنے؟ 2 پر۔ تو پورا مدینہ اندھیرے میں چھا گیا، پورا مدینہ اندھیرے میں چھا گیا تھا۔ عرض کرتے میرے آقا میں 2 پروں کے اندر 7 زمین 7 آسمان کو لے کر ایسے دباتا ہوں جیسے گیلے کپڑے کو ماں اور بہنیں دبا کر پانی نکالتے۔ رب نے مجھے وہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ وہ ہمارے نبی نے جبریل امین کو قریب کیا، وہ قریب کر کے اس طرح سے دستے نبوت رکھا تو جبریل اتنے دبے کہ ایک چڑیا کے مانند ہو گئے۔ سینے میں شنابور ہو گئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جبریل اتنا ہی کافی ہے۔ جب نبی کے دستے نبوت کا یہ کمال ہے تو پورے وجود مصطفیٰ کا کیا کمال ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جن کو پارے 2 عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی طاقت میں لاکھوں سلام۔ اور محبت سے بولیے۔ اب آئیے میں ایک تاریخ اور بتا دوں۔ سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ نافرمان تھا، بہت ہی زیادہ نافرمان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعائیں ضرور فرمائی۔ سامنے آتے ہوئے دیکھا، بددعا کی، زمین شک ہوئی تو زمین کے اندر کہاں گیا؟ زمین کے اندر۔ تو رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ ایک کام کرو، آگے جاؤ، وہاں پر میرا ایک بندہ ہے جو مٹی کے برتن بنا رہا ہے، اس سے جا کر یوں کہو کہ بنائے ہوئے برتن اپنے ہاتھ کے توڑ دے۔ موسیٰ کو جو جواب دینا وہ جواب مجھے سنانا۔ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ کیا بات، مگر موسیٰ تم آ کر سنانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ مٹی کے برتن بنا رہا، آپ نے جا کر کہا ایک برتن بنانے والے برتن توڑ دے۔ تو اس نے کہا کہ مسافر آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ان برتنوں کو میں نے بڑے پیار سے بنایا، ان برتنوں کو میں نے بڑے پیار سے بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہے مولا اس بندے نے یہ جواب دیا کہ میں نے برتن بڑے پیار سے بنایا، کیسے توڑ دوں؟ تو نبی ارشاد فرماتا ہے موسیٰ دعائیں ذرا نہ کیا کرو، میں نے بھی بندوں کو بڑے پیار سے بنایا، میں نے بھی بندوں کو بڑے پیار سے بنایا ہے۔ اے موسیٰ آخری زمانے میں میرا محبوب آئے گا، تم نے تو نافرمانوں کے لیے بد دعائیں کی ہے، وہ میرا ایسا محبوب ہوگا جو ہر گناہ گار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا نظر ہر گناہ گار کے لیے، بولو یار سے بولو، ہر گناہ گار کے لیے دعائیں مغفرت کرے، دعائیں مغفرت کرے۔ اب یہاں اتنا آپ نے سمجھ لیا کہ نبی کی محبت ہمارے ساتھ کتنی وابستہ ہے۔ اب یہیں پہلے میں ایک تاریخ بتاؤں گا، پھر آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ ہماری محبت کا حال کیا ہے۔ دیکھیے مدینہ شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار جلوہ کر، ایک عراقی آئے، غریب عراقی، سرکار کی خدمت میں بیٹھے تو اللہ کے پیارے نبی مجھ سے ہے نا میٹھی میٹھی بات کرنے بولو، دیکھو غریبوں سے محبت بھری بات کرنا نبی کی سنت ہے۔
کسی غریب کے یہاں دعوت ہونا تو وہاں ایسا کھانا مسرور ہو کر کھاؤ، ایسا مسرور ہو کر کھاؤ کہ وہ سمجھ لے کہ اس سے بہتر ان کو اتنا اچھا کھانا ملے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ غریب صاحب سرکار محض گفتگو میں میٹھی میٹھی بات کریں، اسی درمیان جبریل بھی آئے اور آ کر کہا میرے آقا کل دوپہر میں اس نوجوان کا انتقال ہونے والا۔ یہ مدینے کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو۔ کل دوپہر میں اس نوجوان کا انتقال ہونے والا۔ یہ خبر دے کر جبریل اپنی منزل پر چلے گئے اور سرکار ان سے محض گفتگو ہے۔ اسی درمیان سرکار نے ارشاد فرمایا تمہاری دلی خواہش اگر ہو تو وہ بیان کرو۔ تو کہنے لگے میرے آقا میرے سرکار غریبی میں آیا جب سے یہ غریبی دیکھی سرکار، غریبی کی وجہ سے میں نے میٹھا نہیں کھایا۔ بولے کیا نہیں کھایا؟ میٹھا کیا نہیں کھایا؟ میٹھا نہیں کھایا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اچھا ٹھیک ہے میٹھا بھی کھلا دیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی خواہش ہے؟ کہا سرکار ایک ہو۔ کیا ہے؟ کہ میرے آقا اتنی غریبی ہے، اتنی غریبی ہے کہ غریبی کی وجہ سے کوئی مجھے لڑکی نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے تمہاری شادی ہم کرا دیں۔ سرکار نے فرمایا کہ تمہارے محلے میں کوئی بچی ہے؟ کہا سرکار میرے چچا کی بیٹی ہے۔ سرکار بڑی نیک ہے، بڑی نیک بچی ہے، کاش کہ سرکار اس سے میرا نکاح ہو جائے تو پوری رات ہم مصلی میں بیٹھ کر سجدہ بھی کریں، آپ پر درود و سلام بھی پڑھیں۔ کاش کہ وہ مل جائے، بڑی نیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا ابو بکر ان کے چچا کے یہاں پیغام لے کر جاؤ اور جا کر یوں کہو کہ تمہاری بچی کا رشتہ نبی نے کر دیا، تمہاری بچی کا رشتہ نبی نے کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم سے ارشاد فرمایا ان کا نکاح ہونے والا ہے، مکان کا انتظام کرو۔ تو ایک ارادی بیٹھے ہوئے تھے سرکار میرا مکان خالی ہے، ان کو دے دو۔ کہا سرکار آپ کے حکم پر تو سب قربان، مکان کا انتظام ہوا۔ حضرت عثمان غنی سے فرمایا ان کا نکاح ہونے والا ہے، ضروریات کی چیزیں بازار سے لے کر آؤ۔ کہا ٹھیک ہے سرکار، بازار سے سامان لے کر آؤ، وہاں انتظام ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر جاؤ اور جا کر کے اس کو دلہا بنا کے لے کے آؤ۔ اے ابو بکر اس کو دلہا بناؤ، دلہا بنا کر میری خدمت میں لے کر آؤ، میں خود اس کا نکاح پڑھاؤں۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا۔ وہ دلہن کی بدائی جسے کہتے ہیں وہ ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ اس مکان پہ رہو۔ اب اس مکان میں دونوں میاں بیوی گئے۔ اب جانے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تو بڑا قسمت والا ہوں، بڑا قسمت والا ہوں، تم جیسی نیک بیوی جو تم مجھے ملی۔ کون سی؟ نوجوانوں بولو بولو، ایک نسخہ بتا دوں کہ کروڑ پتی ہو جاؤ تم، بولو بتا دو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس نیک بچی سے شادی کرو جو قرآن کی قاری ہو، خدا کو سجدہ کرنے والی ہو اور نبی پر درود و سلام پڑھنے والی ہو۔ اگر ایسی نیک بچی سے نکاح کرو گے تو اللہ تمہیں ایک سال میں کروڑ پتی بنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابھی آپ کی مرضی ہے، بولیے نا یار۔ سبحان اللہ۔
चले गए। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह मुझे बड़ा काम फरमाए, आप जैसी नेक बीवी मुझे मिली, चलो मुसल्ला बिछा। मुसल्ला बोले, मुसल्ला जानते हैं ना? इसलिए सूफिया फरमाते हैं ला मुसल्ला ला, ताकि मैं उसे पा सकूं। मतलब मुसल्ले पर अल्लाह मिलता है। बोलो, अल्लाह का मिलता है। हमारे नबी ने पूरी जिंदगी खुदा को सजदा करना नहीं छोड़ा, पूरी जिंदगी मुस्तफा ने सजदा, और पूरी जिंदगी नबी ने गुनाहगारों को याद किया। बोले याद किया। ये दोनों बातें याद रखिएगा। मुसल्ला बिछाया, खुदा के शुक्र में लग गए। फजर की नमाज के बाद मदीने का एक फकीर दरवाजे पर पहुंचा। क्या बात, क्या पहुंचा? बोलिए, मदीने का एक फकीर दरवाजे पर पहुंचा। सरकार की बारगाह में एक राबी आए और आने के बाद में कहा, मेरे आका, मेरे घर बरकत नहीं है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, अच्छा एक काम करो, 40 दिन एक मदीने के फकीर को ले जाके खाना खिलाओ, बरकत ही बरकत हो जाएगी। सरकार मालिक को मुख्तार है, चाहते तो दुआ फरमाते, चाहते तो फरमाते जा बरकत हो जाएगी, हो जाती। मगर नबी हम लोगों का भला करना चाहते हैं। आगे सुबह कयामत तक मेरे उम्मतियों को यह सबक पहुंचे। नबी ने फरमाया 40 दिन फकीरों को खाना खिलाओ। 39 दिन तो एक ही फकीर आया, मगर 40वें दिन जब खाना खा के निकला तो एक नहीं थे, दो। कितने? दो। एक नहीं थे, दो। वो मदीने की बीबी बड़ी नेक थी, उसने कहा अपने शौहर से इधर आओ। क्या बात है? नबी ने तो 40 दिन एक को कहा था, आज तुम दो क्यों लेकर आए? चलो मैं तुम्हारी शिकायत नबी की बारगाह में करूंगी, इसलिए कि नबी के हुक्म के खिलाफ तुमने वर्जी की है। उसने कहा नहीं बेगम, मैं तो एक ही लाया। कहा नहीं, मैंने निकलते हुए दो देखा। अरे बोलो यार, वापस से। अरे खुशी पे इतने पागल मत हुआ करो, इतने पागल मत हुआ करो कि नाच गाना शुरू कर दो। इतने पागल ना हुआ करो कि अपनी घर की बहन बेटी को नंगे सर बाजारों में घुमाओ। इतने पागल ना हुआ करो कि दुनिया की आशाइश इख्तियार कर ले, खुदा को सजदा न करें। अल्लाह की नेमतें उसी बंदे के शामिल हाल होती हैं जो रब को सजदा शुक्र किया करता है, वरना वो देना जानता है तो लेना भी जानता है। दोनों मियाँ बीबी आए। बीबी ने कहा, सरकार मेरी शिकायत है, मेरे शौहर ने आपके हुक्म के खिलाफ वर्जी की है। सरकार आपने कहा 40 से एक को खिलाना, ये 40वें दिन दो को लेकर आया। छोड़ देता मेरे आका, मैं एक ही लेकर गया था। नबी ने मुस्कुरा दिया, मुस्कुराए के दम से गलियों में बढ़ गई, यूं लपूशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी नेक खातून तू भी सही है, ऐ मेरे बंदे तू भी सही है। तू भी अपने कहने पर बराबर, तू भी अपने कहने पर बराबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, सरकार मसला क्या है? इसमें एक तो सही और एक झूठा होना चाहिए, दोनों सही कैसे हो सकते हैं? नबी ने इरशाद फरमाया, तू कहता है मैं एक लेकर गया, तेरा कहा बराबर है, एक ही था। बीवी बोल रही कि दो निकलते देखा, वो कह रही वो भी बराबर। सरकार दोनों बराबर कैसे? नबी फरमाते ले जाने वाला सच बोल रहा है, एक ही था, मगर बीबी बोल रही निकलते दो देखा। तो नबी फरमाते हैं, एक तो जिसे लेकर गया था वो निकला, और दूसरा अंदर जो बला थी वो निकल रही।
اب بات سمجھ میں آئی فقیروں کی؟ اس لیے گھر فقیروں کو بلا کر کھلایا کرو. بولے واپس سے گھر فقیروں کو بلا کر کھلایا کرو. اور فقیر سب فقیر نہیں ہوتے. ایک فقیر وہ ہوتا ہے جو در بدر والا ہوتا ہے. در والا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک فقیر در والا ہوتا ہے اور ایک فقیر ایک در والا ہوتا ہے. بولے محبت سے ایک در والا جو در مانگے وہ بھی فقیر ہے اور جو ایک در پکڑا رہے وہ بھی فقیر ہے. مگر در بدر والا دل نہیں بدلتا. ایک در پکڑنے والا تمہارا دل بھی بدل دیتا ہے, آخرت بھی بدل دیتا ہے. اتنا پاور. اب وہی مدینے کا فقیر آیا. کب آیا؟ فجر کی نماز کے. بولے محبت سے فجر کی نماز کے بعد آیا. اس نے کہا ہے کوئی بندہ جو اللہ کے نام پر دامن میں ڈال دے. تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اللہ کا بڑا کرم ہے, تم جیسی مجھے نیک بیوی ملی. ایسا نہ کرے کہ باپ نے جو تم کو جہیز دیا وہ اور نبی نے جو مجھے دیا وہ دونوں ملائے, کپڑا کھولے, گٹھڑی باندھے, مانگنے والے کو دے دے. ہمارے اگر مدرسے کے سفرا آتے ہیں چندہ لینے کے لیے تو اندر بیٹھے رہتے ہیں اور بچے سے کہتے ہیں بول تو ابو نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ بتاؤ یہ جھوٹ بولنا کتنے سکھایا؟ اور پھر جوان ہو کر کہتے ہو کہ میرا بچہ بہت جھوٹ بولتا ہے. بچپن میں تو تم نے ہی سکھایا. تو اس نے کہا نہیں, جو نبی نے دیا ہے وہ بھی اور جو تمہارے باپ نے دیا وہ بھی. گٹھڑی باندھی اور گٹھڑی باندھنے کے بعد فقیر کو دی. وہ یاد رکھیے جبریل آئے اور جا کر کہا میرے آقا کل دوپہر میں اس کا انتقال ہو جائے گا. لیکن فجر کی نماز کے بعد مانگنے والے کو دیا. جب مانگنے والا لے کر چلا تو وہ بے وفا نہیں تھا, نبی کا وفادار تھا, اس لیے کہ مدینے میں رہتا تھا. یاد رکھیے مدینے میں بھی سب وفادار نہیں ہے. مدینے میں بھی سب وفادار نہیں ہے. اسی لیے فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, مدینہ زیارت کی جگہ ہے. آپ زیارت کرو چلے جاؤ, رکنا نہیں. رکو گے تو محبت کم ہو جائے گی, آتے جاتے رہو گے تو محبت بولے نا. اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں اپنے شیخوں کے پاس بار بار مت جاؤ, محبت کم ہو جائے گی. وقت نکال کر وقتاً فوقتاً جایا کرو تاکہ محبت برقرار ہو. تو وہ فقیر لے کر چلا اور جاتے وقت کہا سنو جاتے جوڑا سلامت رہے. تیرا جوڑا سلامت رہے. اللہ تیری خوشیوں کو آباد رکھے. اللہ تیری روزی میں برکتیں دے اور اللہ تیری عمر میں بھی برکتیں دے. مدینے کا فقیر اور دعا دیتا جا رہا تھا. بولے محبت سے سرکار نے فجر کی نماز کے بعد ایک صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ جب بھلا مکان کے چاروں طرف گھومتے رہنا, چاروں طرف گھومتے رہنا, اور جب وہاں سے رونے کی آواز آنے لگے تو مجھے خبر کرنا. رونے کی آواز آنے لگے تو مجھے خبر کرنا. ظہر ہو گئی, عصر کا وقت ہو گیا, عصر کی نماز کے لیے وہ صحابی گئے. نماز کے بعد کہنے لگے میرے آقا سرکار وہاں سے تو رونے کی آواز نہیں آ رہی. اتنا کہنا تھا جبریل پھر آ گئے.
اس لیے تو کسی عاشق نے کہا ہے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ ہے بتا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ اور عرض کرتے میرے آقا واقعی میں وہ دوپہر کو جانے والا تھا، سرکار واقعی میں دوپہر کو جانے والا تھا، مگر ایک فقیر آیا تھا، وہ دونوں میاں بیوی نے سب اس کے دامن میں ڈال دیا، تو وہ یہ کہتا ہوا جا رہا تھا اللہ تیرے جوڑے کو سلامت رکھے، اللہ تیری خوشیوں میں برکتیں عطا فرمائے، تو اللہ نے اس تقدیر کو بدل دیا اور اس کی خوشیوں کو آباد کر دیا۔ بولے ایک بات سچی بتاؤ، مانگنے والا در پہ آئے گا تو دھوپ دکھے گی، بولیے نا، مانگنے والے کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا، آئے ہے تو دے دو، نہیں ہے تو معافی چاہیے، اس لیے کہ کدڑی میں لال ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بولیے، کدڑی میں لال ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے آقا نے سجدہ نہیں چھوڑا، کیا نہیں چھوڑا؟ سجدہ نہیں چھوڑا۔ اور ہم گناہ گاروں کی یاد، بولے نا، ہم گناہ گاروں کی یاد نہیں چھوڑی۔ اب آئیے میں 2 تاریخ اور آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے قوم کے جوانوں کا حال کیا ہے اور ہماری قوم کی بچیوں کے حال کیا ہے، بس وہ سننے کے بعد اپنے معاشرے کا آپ تعین کریے۔ حضرت علامہ سفیان ثوری فرماتے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، مدینہ شریف میں، بغداد شریف میں، رحمت تعالیٰ کے آسانے میں میری حاضری بھی، وہ فرماتے ہیں کہ میرے حج کے ایام میں، حج میں آدمی جاتا تو 30 ساتھی لوگ ملتے نا، ایک نوجوان ملا، میں نے اس کو کیا دیکھا، ہر قدم کے بدلے نبی پر درود، ہر قدم کے بدلے نبی پر درود، تو میں نے اس سے کہا کہ یہ تم ویسے ہی کر رہے ہو یا کہ اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، اس کی دلیل ہے۔ تو کہا کیا کہ دلیل ہے؟ کہا ایک مرتبہ اس سے پہلے میں اپنی والدہ کے ساتھ حج کے لیے آیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، میری ماں نے کہا کہ نہیں بیٹا مجھے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا ہے، میں اپنی والدہ کو لے کر گیا، میں بازو میں بیٹھ گیا، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد اچانک پیٹ میں درد ہوا، اتنا شدت کے ساتھ ہوا چہرے کی رنگت بدل گئی، میں پریشان کہ اگر باہر نکالتا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ کعبے کے اندر بھی سکون نہیں، اور اگر ویسے ہی رکھتا ہوں تو میں پریشان کہ والدہ کو ہوا کیا؟ بس اسی درمیان میں ایک خوبصورت سے بزرگ آئے اور آنے کے بعد اپنا قصد مبارک پھیرا، تو وہ نوجوان کہتا ہے میری والدہ صحیح ہو گئی، پیٹ کا درد بھی صحیح ہو گیا، چہرہ نور ہو گیا، بس جانے لگے تو میں نے دامن پکڑ لیا، چاہے مصیبت سے نجات دینے والے کون ہیں آپ؟ تو جواب ملتا میں محمد رسول اللہ، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، تو میں نے کہا میرے آقا جا رہے ہیں تو اب مجھے وصیت کر جائے زندگی میں کون سا کام سب سے زیادہ کروں، تو نبی فرماتے ہر قدم کے بدلے نبی پر درود پڑھنا۔ کل کا نوجوان تھا اور یہ آج کا نوجوان ہے، 31 پر ناچنا نہیں کرتا ہے، گھومتا ہے، نشے کرتا ہے، شرم نہیں آتی؟ ہر موقع پر نبی نے تجھ کو یاد کیا ہے، اگر تم نبی کی شریعت اور قانون اور نبی کی محبت کے پسے پشت اگر نبی کے قانون کو پیٹ دکھا کر جاؤ گے تو تم سے بڑا کوئی حرام، نمک حرام نہیں ہو سکتا۔ بے شک نمک حرام نہیں، بے شک۔
دیکھو نبی کی محبت، وہ کل کا نوجوان تھا، ہر قدم کے بدلے درود پڑھتا، بولے محبت سے، ہر قدم کے بدلے۔ اب تو نوجوان کا آپ نے سنا، اب نوجوان بچی کا بھی سن لیا۔ آج ہمارے معاشرے میں نوجوان بچیاں کیسی رہتی ہیں، اسے دیکھو اور آج کی بچیوں کو دیکھو۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، شیخ ہے بہت بڑے، حضرت شیخ سلیمان الجزوری، جنہوں نے دلائل الخیرات ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو اپنے ہر گھر میں رکھو، گھر گھر میں اس کتاب کو رکھو، چھوٹی سی کتاب دلائل الخیرات شریف۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے، یہ شروع بھی نبی کے درود سے ہوتی ہے اور ختم بھی نبی کے درود سے ہوتی ہے۔ اس کی خوبی ہے۔ آپ سے ایک بندے نے پوچھا کہ اس کتاب لکھنے کی وجہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جنگل میں نماز عصر کا وقت ہوا تو میں نے چاہا نماز پڑھ لوں، مگر پانی کا انتظام نہیں تھا۔ میں تھوڑا آگے گیا تو ایک پانی کا چشمہ کھلا تھا، رس سے ڈول تھا نہیں۔ میں کنارے پہ کھڑے ہو کے انتظار کرنے لگا تو اسی کنویں سے لگا ہوا ایک کچا مکان تھا، اور اس مکان کے اوپر 7 سال کی بچیاں، 2-4 بچیاں چہل قدمی کر رہی۔ میں وہاں پہ کھڑا ہو گیا، اب پانی کیسے نکالوں، رسے بھی نہیں، ڈول بھی نہیں، بس یہ میرا انتظار کرنا تھا کہ اس بچی نے مجھ سے کہا میں اس موقع آپ کون ہیں؟ تو میں نے اپنا نام بتایا، تو اس بچے نے کہا کس کا انتظار ہے؟ تو کہا کہ بیٹا مجھے نماز پڑھ لی ہے مگر رسی اور ٹول تو ہے نہیں، پانی کیسے نکالوں؟ تو بچی نے کہا چچا اتنے بڑے امام ہو، بولو اتنے بڑے امام ہو اور کنویں سے پانی نکالنا نہیں آتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا رسی اور ڈول کے بغیر پانی کیسے آئے گا؟ بھائی اتنا سننا تھا کہ اس نے اپنا تھوک کیا بات ہے، سبحان اللہ، کنویں میں ڈالا تھا۔ حضرت سلیمان الجزولی فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم سبحان اللہ، مجھے یہ معلوم نہیں ہوا کہ تھوک پہلے کنویں میں گیا یا پانی پہلے اوپر آ گیا۔ سبحان اللہ۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے اپنا وضو تو بھول گیا اور کہا ہے بچی میں وضو بعد میں کروں گا، پہلے یہ بتا تیری زندگی میں انقلاب کیسے؟ تو اس نے کہا چچا اتنے بڑے امام اور آپ یہ بھی نہیں معلوم؟ تو کہا بیٹا میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ تو اس بچی نے کہا کیا کہا؟ بولو محبت۔ بچی کہنے لگی کثرت الصلاۃ علی النبی، میں اپنے نبی پر کثرت سے درود و سلام پڑھتی ہوں۔ جب یہ عبادت ہوتی ہے تو اللہ زبان میں تاثیر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تاثیر عطا فرما دیتا ہے۔ آج ہماری بچیاں قوم کی دیکھیں آپ، پہلی بات تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ نیا سال ہے جس میں تم خرافات کرتے ہو زمانے کی، نیا سال ہے؟ ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور بقرہ عید پہ ختم ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ قربانی سے شروع ہوتا ہے اور قربانی پر ہی قربانی دینا سیکھو، تب جا کے کامیابی ملے گی۔ جب تک قربانی نہ دو گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کسی نے سوال کیا حضور آپ کو یہ مقام خلت کہاں سے ملا؟ آپ اللہ کے دوست ہیں، اللہ نے آپ کا دوست بنایا۔ فرمایا سنو
3 کام کی وجہ سے. کتنے کام؟ بولے 3 کام کی وجہ سے. کہا کون سے 3 کام؟ کہا پہلا یہ تو میں نے وطن چھوڑا اس کی محبت کے لیے, میں نے بیوی بچوں کو چھوڑا اس کی محبت کے لیے, اور میں نے پورا گھر بار اس کی راہ میں لٹا دیا اس کی محبت کے لیے. تب اللہ نے مجھے مقام خلت عطا فرمایا. کیا عطا فرمایا؟ دیکھو حضرت ابراہیم نے جب قربانی دی نا تو رب نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم ایک تو کرم ہمارا ہو گیا, اب انعام بھی لیتے جاؤ. کرم تو یہ ہوا کہ نبی بنایا, نبوت دے دی, یہ ہمارا کرم ہے. اور ابراہیم اب انعام یہ ہے کہ صبح قیامت تک تمہاری نسل میں امامت رہے گی. یہ اللہ کا انعام ہے, یہ ہے قربانی. کیا ہے؟ بولے آج ہمارے معاشرے میں 2 چیزیں بہت زیادہ پنپ رہی ہیں, ایک تو سود خوری اور ایک بے حیائی. بولیے ہے کہ نہیں؟ ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سود کی اتنی کثرت کر دی کہ پورے معاشرے میں بے حیائی آ گئی. اگر چاہتے ہو کہ معاشرہ سدھرے تو آپ کو ایک کام کرنا. بولیے کیا کام کرنا ہے؟ بولے کیا کام کرنا؟ یہ کام کرنا. وہ یہ کرنا ہے کہ آپ رب کو سجدہ کرنا نہ بھولیں. اللہ کو سجدہ کرنا نہ بھولیں. اس لیے کہ یہ سجدے میں اتنی برکت ہے کہ یہ ہر خرافات کو ختم کر دے گا, ہر خرافات کو ختم کر دے گا. اس لیے کہ جو سجدہ رب کو کرتا ہے وہ پاک ہوتا ہے. بولیے جمعے میں تیاری کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کپڑے بھی نئے پہنتے ہیں. یہ ہفتے والی نماز ہے نا, ہفتہ والے نہیں. کون سے والے؟ ایک صاحب سے پوچھا بھیا نماز کب پڑھتے ہو؟ کہا میں 3 نماز پڑھتا ہوں. مولانا سب لوگ آتی کیا کہا اس نے؟ میں 3 نمازیں پڑھتا ہوں. کہا 3 کون سی؟ کہا ایک 8 کی. ارے بولو ایک 8 کی. دوسری کہا ایک 60 کی. بولیے تیسری کہا 360 کی. ارے بولو نا یار, سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ نمازی مت بنو, 5 وقت نمازی بنو. نوجوانوں تم سے گزارش ہے اپنی عادت بناؤ نماز کی. بولیے اپنی عادت بناؤ نماز کی. اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں رب سے بات کروں تو میں قرآن پڑھتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ رب سے بات کروں تو قرآن پڑھتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ رب مجھ سے بات کرے تو میں نماز پڑھتا ہوں. اور محبت سے بولو. ہمارے نبی نے ہر مقام پر ہمیں یاد کیا, کہیں بھولا نہیں. اور آج ہماری یہ حالت ہے اتنی غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. آنے والے حالات مناسب نہیں ہیں, ابھی سے سدھر ورنہ تمہاری داستان نہ ہوگی. داستان سجدہ کرنا اپنی عادت بنا. کیا بنانا ہے؟ بولو بولے محبت سے اور محبت سے بولو. سجدہ کرنا ہر نوجوان سے کہو وہ نماز پڑھا. اگر تم نے معاشرے کو سدھارنا ہے تو اگر نوجوان نمازی ہو گیا انشاءاللہ پورا مسئلہ سدھر جائے گا. پورا معاشرہ. دیکھیے جو چہرے پہ داڑھی ہے نا یہ کیا ہے؟ سنت ہے نا. ہر نبی کی سنت. بولیے ہر نبی کی. ابھی آپ
जलसे में बैठे हैं, कितनी मरतबा आपने सुभान अल्लाह कहा ना आपने? ये क्या है? तस्बीह है ना, अल्लाह की तस्बीह है। हमारे नबी फरमाते हैं फरिश्तों की भी तस्बीह है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की पाकी बंदा बयान करता, बंदे की तस्बीह है। नबी ने फरमाया फरिश्तों की भी तस्बीह है। हमारे पूछा सरकार फरिश्तों की तस्बीह क्या है? हमारे नबी फरमाते फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तू भी कितना बेनियाज है, तू भी कितना बेनियाज है। ये अल्लाह तू कितना बेनियाज है कि मर्दों के चेहरे पर मर्दों के चेहरे पर ये फरिश्तों की तस्बीह है। वाह वाह वाह। अगर फरिश्तों की मकाबिल में आना चाहते हो चेहरे पे दाढ़ी रखो। देखो इस दाढ़ी का इतना फायदा है कि आदमी झूठ नहीं बोलता। क्या नहीं बोलता? जब अगर बोलने की भी कोशिश करेगा तो कहेगा यार लोग क्या बोलेंगे, दाढ़ी होकर झूठ बोलता है। और एक फायदा और बता दो, अगर चेहरे पे दाढ़ी निकल आती ना तो जो सलाम नहीं करता वो भी करता है, जो सलाम नहीं करता वो भी करता है। और तीसरा फायदा बता दो, नौजवान नाराज मत होना, बता दो तीसरा फायदा। बोलिए, बोलो। देखो औरत जो होती है ना, औरत ये साइंसदान होती है। किसी भी दाढ़ी मुंडे को औरत सलाम नहीं करती, किसी भी दाढ़ी मुंडे को सलाम नहीं करती। और जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है तो क्या करते हैं? बोलिए ना, क्या करती है? पर्दा करती है। उस औरत को मालूम है कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी वही मर्द होता है। बाकी सब जनखे बोलो ना, बोल रहा हूं ना मैं, मगर बात अच्छी है। कड़वी दवाई में फायदा होता है। हमारे लिए भी दवा इतनी कड़वी होती है मगर लोग तो फायदा जरूर होता है, मगर वो सरकारी हॉस्पिटल में मिलती है। विराट में जाओ तो 5,000, सरकारी में जाओ तो फ्री में। कड़वी दवा मगर फायदा, बोलिए फायदा होता है। अब सुनो और आगे, हमारे नबी फरमाते जब मेराज में गया तो क्या देखा? एक आसमान पर सब फरिश्ते जमा है और वो ये कह रहे हैं अल्लाह तो बेनियाज है, तो बेनियाज है, तो बेनियाज है। मरेगा जिब्रील, ये फरिश्ते काय की तस्वीर कर रहे हैं? क्या रब की? क्या कैसी तस्वीर? क्या फरिश्ते यूं कह रहे हैं अल्लाह तो कितना बेनियाज है कि मर्दों के चेहरे पर दाढ़ी लगाई। अरे अब समझ लो जो मर्द है उसी के चेहरे पे दाढ़ियां, बाकी अपना फैसला कर ले। बोले मोहब्बत से और मोहब्बत से बोले। देखो कभी मियाँ बीवी का ताल्लुक होता है, मियाँ बीवी का ताल्लुक इतना गहरा है, इतना गहरा है, इतना गहरा है कि आदमी तोड़े तो नहीं टूटता। अगर कोई तोड़ना चाहे तो नहीं टूटता। और नाजुक इतना है, इतना नाजुक है, जुबान हिलाई के खत्म। अल्लाह सही है ना? जुबान हिलाई के हाँ, जुबान को जब उल्टी पलटता है तो वो सब खत्म हो जाता है। हाँ, इसलिए उल्टी से बचो, सीधी जुबान से। मियाँ बीवी का आपस में पहला बच्चे मिला दो, बच्चा थोड़ा समझदार हुआ तो उसमें क्या हुआ? दोनों मियाँ बीवी ने ये तय कर लिया कि बेटा रात को बिस्तर पर पेशाब नहीं करना। अच्छा ठीक है, जब भी आए ना तो हमें उठाना, जब भी आए तो हमें उठाना। और जब तक वो अपनी मां के पास रहा पेशाब नहीं किया, पेशाब नहीं किया। अब जब बाप की बारी आई तो बाप की करीब में बैठा हुआ था और सोया हुआ था।
پیشاب کر دیا. ماں کو بڑا غصہ ہے کہ بیٹا میرے پاس آ کر پیشاب نہیں کرتا ہے, باپ کے پاس رہ کے پیشاب کیوں کر دیا؟ تو کہاں بولے ماں امی اور ابو میں فرق ہی نہیں ہے. بولو نا نوجوانوں, امی ابو میں فرق ہی نہیں ہے. کیا کیا فرق نہیں ہے؟ تیرے باپ ہے نا, کہنا میں نے سنا ہے جو مرد ہوتا ہے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے. جو مرد ہوتا ہے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے. نوجوانوں سمجھ جاؤ, چہرے پہ داڑھی رکھو اور اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکانے کی عادت. تم عادی ہو جاؤ گے معاشرہ سدھر جائے, تم عادی ہو جاؤ گے قوم سدھر جائے, تم عادی ہو جاؤ گے محلہ سدھر جائے, تم عادی ہو جاؤ گے رشتے دار سدھر جائیں گے. اور اگر تم نے یہ عادت نہیں بنائی تو آنے والے دن خیریت والے نہیں. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں دعا میں دعا میں یاد کیا. دیکھیے بس ٹائم ہو رہا ہے, 5 منٹ. ہمارے نبی کے ساتھ دادے حضرت ابراہیم کا جب وصال ہوا مدینہ شریف, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آپ بھی تھا, آنکھوں سے آنسو بن کر نکلنے لگے. تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتے ہیں, دیکھیے سوال بھی کرتی ہے جواب بھی دیتی ہے, سرکار آنسو کیسے, یہ ہوا سوال. اور پھر کہتی ہے سرکار آپ تو مالک کو مختار ہیں. سرکار آپ تو مالک کو مختار ہے. میرے آقا وہ دعا کرتے ہیں جو ہر نبی نے, وہ دعا کرتے ہیں جو ہر نبی نے کی ہے, شہزادہ دوبارہ زندہ ہو جائے. تو ہمارے نبی نے فرمایا اے عائشہ وہ دعا تو میں نے قیامت میں اپنے گناہگار امتیوں کے لیے کی ہے. اسی لیے کسی عاشق نے کہا یہاں کی فکر وہاں کا خیال, یہاں کی فکر وہاں کا خیال, اکیلے جہاں کو سنبھال رکھا ہے, جہاں پہنچ کر نہ رہے کسی کا خیال. یا نبی وہاں بھی تم نے ہمارا خیال رکھا ہے. خیال رکھنا آخری سفر کا بھی, کیونکہ تم نے ہمیشہ ہمارا خیال رکھا ہے. پاکستانی جو شاعر اس نے تو قلم توڑ دیا, وہ یوں کہتا ہے دل میں نور تو چہرے پہ اجالے ہوں گے, دل میں نور تو چہرے پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ بابو کے انداز نرالے ہوں گے, مجمع حشر میں جو اعمال کالے ہوں گے وہ تو سب کے سب تیری رحمت کے حوالے ہوں گے.